अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 942वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुल्क में मुसलमान किन हालात में सांस ले रहे हैं, ये किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। गवर्नमेंट पूरी तरह से मुसलमानों के ऊपर लगाम कसने के लिए हर वो कानून और बिल जो है उसको पास कर रही है। अभी हमने देखा 3 तलाक बिल वो राज्यसभा लोकसभा में पास होकर मुल्क के सदर ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। अब पूरे मुल्क के अंदर कॉमन सिविल कोड यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। उसका कोई वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और थोड़े दिनों के बाद में वो बिल भी लोकसभा राज्यसभा और जब सदर साहब के दस्तखत हो गए तो पूरे मुल्क पे नाफिज हो जाएगा। जैसे आसाम के अंदर एनआरसी को लागू किया गया है, पूरे मुल्क पर उसको लागू करने का जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार है और गवर्नमेंट पूरे मुल्क में पहले एनपीआर और उसके बाद में एनआरसी को लागू करने की तैयारी कर चुकी है। जैसे आसाम के अंदर एनआरसी को लागू किया गया, पूरे मुल्क में एनपीआर होगा, उसके बाद में एनआरसी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो हालात है, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इन हालात में मुसलमानों को कैसे मुत्तहिद रहने की, मुत्तफ़िक़ रहने की, अपने आपस के लड़ाई झगड़ों को बाजू में रख कर इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ में इनका मुकाबला करने की कोशिश करना चाहिए। कोशिश क्या करेंगे? इतने सारे हालात मुसल्लत होने के बावजूद बीसियों मुसलमान मॉब लिंचिंग के अंदर शहीद होने के बावजूद कौम के रहबरों रहनुमाओं का ये हाल है, वो आज भी उम्मत को अपने ज़ाती अगराज़ और मफादात के लिए तोड़ने में लगे हुए हैं। जैसे मैं आपको आपके मसाइल के जवाबात देता हूँ, मैं भी दूसरों के मसाइल वगैरह सुनते रहता हूँ। अभी मैं सुन रहा था, एक मुफ्ती साहब से एक आदमी ने सवाल किया, बोले हज़रत कुर्बानी के मौके पर जो कसाई होता है उसकी दुकान के ऊपर कीमा बनाने की मशीन होती है। अब मैं भी उस दुकान के ऊपर अगर जाता हूँ और मेरे पहले अगर किसी दूसरे मसलक का इंसान जो मेरे मसलक का नहीं है वो कीमा बना लेता है, तो उसका जो कीमा बना हुआ है उस मशीन के अंदर, अब उसके बाद में मेरा कीमा बनाना दुरुस्त है या नहीं है। सबसे पहले तो ये सवाल करने वाले का सवाल देखो, उम्मत मुस्लिमा कहाँ खड़ी है। उम्मत के ऊपर मॉब लिंचिंग करने वालों ने कभी उम्मत का मसलक नहीं देखे। उम्मत के ऊपर कानून नाफिज करने वालों ने कभी उम्मत का और मिल्लत का मसलक नहीं देखे। और ये मियाँ भाई कीमा बनाने से पहले मसलक देख रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह, इस कौम की जिहालत के ऊपर रहम फरमा। और मसला ये पूछ रहा है, यानी इस वक्त का सबसे सुलगता हुआ मसला है वो। और अफसोस की बात है, जवाब देने वाले उस मुफ्ती के ऊपर भी, जिसके पास दूसरा कोई काम धंधा बचा ही नहीं था, उम्मत के और दीगर बड़े बड़े मसाइल छोड़कर जनाब वो जवाब दे रहे हैं। बोले अगर आपसे पहले किसी बदअक़ीदा मुसलमान ने, किसी फलाने और फलाने मसलक के मुसलमान ने कीमा बना लिया है और उसका जो गोश्त का कीमा बना हुआ है, तो हो सकता है कि मशीन के अंदर उसकी कुछ धज्जियाँ और उसका कुछ हिस्सा बाकी रह जावे और फिर आप उसमें कीमा डाल दो, गोश्त डाल दो कीमा बनाने के लिए, आपके गोश्त को भी वो लग जाएगा। तो चूँकि उसके अक़ीदे सही नहीं हैं, इसलिए उसका ज़बीहा भी सही नहीं हुआ और उसका ज़बीहा हराम हुआ। तो जिसका ज़बीहा जब हराम हो गया, उसके बाद में उसके बने हुए कीमे पर आपका कीमा बनाना भी आपके लिए जायज़ नहीं रहेगा। तो बदअक़ीदा के गोश्त का जो कीमा बना हुआ है, उसके बाद उसी मशीन से आपका अपने गोश्त का कीमा बनाना दुरुस्त नहीं है। अगर आपने बना लिया है तो वह आपके लिए हराम होगा, नाजायज़ होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है मुसलमानों के मुफ्ती साहब।
اور مسلمانوں کے مفتی صاحب کا سلگتے ہوئے مسئلے پر یہ فتویٰ ہے. دیکھیے امت کن حالات میں سانس لے رہی ہے اور جناب کیا فتویٰ دے رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اتنا تنگ کر دیا انہوں نے، جس شریعت کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اس شریعت کے اندر انہوں نے اپنے ہی ایک ایمان والے بھائی کے ذبیحے کو حرام قرار دے دیا. کیوں؟ اپنے مسلک کا نہیں ہے، اپنے خیالات کا نہیں ہے، اپنے نظریات کا نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ، ایسی قوم کے اوپر فرعون، حامان، نمرود، شداد، ابو جہل اور جو بھی ہو سکتے ہیں ویسے مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گا ایسی قوم کے ساتھ میں؟ آپ خود مجھے جواب دیجئے. ایسی ان پڑھ قوم، ایسی جاہل قوم، نہ جس کے پاس علم ہے، نہ جس کے پاس میں جو ہے اس طریقے کا سلیقہ ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں آپ کسی کے بھی نام کے آگے کتنے بھی بڑے بڑے القاب لگا دو، شیخ العرب والعجم کے، لیکن سوائے عرب ملکوں کے اندر ایک ان پڑھ اور جاہل قوم کے ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، تم اپنے دل کے تسلی کے لیے لگا سکتے ہو. ریزن کیا ہے اس کا؟ یہ اس طریقے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس میں، یہ اس طریقے سے ہمارے مفتی امت کو توڑنے کا کام کرتے ہیں جس قوم، جس سماج کے اندر. تو آپ مجھے سوچو، ایسی قوم کے اوپر یہ سارے قانون لاگو نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ محترم بزرگوں، دوستو، اتنا افسوس ہوا مجھے وہ سوال اور اس کا جواب بھی سن کر سوچنے پہ مجبور ہوا میں. یہ قوم، ان کا کون بھلا کر سکتا ہے جس کو اتنا سینس نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ میں موب لنچنگ کی اور جن لوگوں نے ان پہ ظلم و تشدد کیا اور جنہوں نے ان پہ طرح طرح کے قانون نافذ کیے، انہوں نے کبھی بھی ان کو ان کے مسلک کے نام سے نہیں دیکھا. انہوں نے تو ان کو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا. لیکن اب کریں گے کیا؟ یہ مسلمان جب ایک دوسرے کو نظریے کے، ایک دوسرے کو مسلک کے، ایک دوسرے کو خیالات کے نظر سے دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر اپنے مسلک کا نہیں ہے تو اللہ حفاظت فرمائے. محترم بزرگوں، دوستو، ارے ہم تو اس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ حالات اور وقت کے اعتبار سے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ جو مسلمان نہیں ہے ان کے لیے بھی دلوں کو بڑا کرو. ارے انسانیت کا سوچو، انسانیت کا یہ مسلکوں میں کہاں پڑے ہوئے ہو تم؟ اور ماشاء اللہ امت کا وہ طبقہ جو اس پہ عمل کر رہا ہے، جیسے ابھی ساتارا، سانگلی، کراڑ، میرج، کولہاپور کے علاقے میں مسلمانوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے ہمارے برادران وطن کے لیے. ہندو، کرسچین، دلت، سکھ، ہر سماج کا آدمی اس کے لیے مسجدوں کے، مدرسوں کے دروازے کھول دیے. ان کو مسجدوں میں، مدرسوں کے اندر بلا کے گرم گرم پکا کے کھلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہائی وے روڈ کے اوپر کھانا بنا کر بغیر کسی بھید بھاؤ کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. اور گاؤں بستی بستی ماشاءاللہ مہاراشٹرا کے لوگوں نے اپنے گاؤں میں جو چندہ جمع کیا عید کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد، اور میں دیکھتے رہتا ہوں جس علاقے میں میرا مکان ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی نوجوانوں نے ایک جگہ پہ ٹرک بھر کے سامان جمع کیا. اور جہاں پہ میں امامت کرتا ہوں وہ تو میں نے خود اعلان کیا جمعہ کے اندر کہ ہمارے جو بھی ساتھی ان کے لیے سامان جمع کر رہے ہیں کولہاپور، ساتارا، سانگلی میں بھیجنے کے لیے، تو ہمارا کچھ نہ کچھ اس میں لگنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ ہر محلے بستی سے جو لوگ وہاں پہ سامان بھیج رہے ہیں بغیر بھید بھاؤ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہائی وے کے اوپر مدد کر رہے ہیں. ایسے ہی بیلگام میں، گوکاک میں، یہ سارے لوگ، میں تم تمام لوگوں کو ایک خوشخبری یہ سناتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہو، حقیقی وارث ہو. تم لوگ ہی ہو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہو جس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف اپنوں کو ہی نہیں بیگانوں کو بھی اپنے گلے سے لگایا، اور جس پیار محبت اخلاق کے راستے سے اس دین کو گھر گھر تک پہنچایا، اور دعا کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں یہ سارے لوگ جو ان علاقوں کے اندر محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی محنتیں رائے گا نہیں جائے گی، اللہ ان علاقوں سے ہدایت کے چشمے جاری کریں گا۔ چشمے آپ دیکھنا تھوڑے دنوں کے بعد لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، ہاتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان علاقوں کو ہدایت سے سرسبز و شاداب کریں گا، یہ محنتیں رائے گا نہیں جائے گی۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے ابھی تک۔ بولے ہم لوگ کسی علاقے میں سفر پہ تھے، اور مولانا کہنے لگے کہ نماز کے بعد میں دعا کی کتاب لے کے بیٹھ گیا، تو ہمارے ایک اکابر تھے میاں جی محراب، وہ آئے حضرت مولانا کے پاس، کہنے لگے مولانا سب سے اونچا عمل کیوں نہیں کیا؟ بولے حضرت یہ سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ بولے سب سے اونچا عمل یہ ہے، ہم لوگ جس بستی میں پہنچے، اس بستی میں آتے ہی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ فکر کرتے کہ اے اللہ اس بستی میں 100% تیرا دین کیسے زندہ ہو جائے، اگر 100 سال بعد بھی اس بستی کے اندر دین زندہ ہوتا تھا تو تمہارے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھا جاتا تھا۔ آج جو ہمارے نوجوان چاہے کسی بھی بستی کے ہو، کسی بھی محلے کے ہو، کسی بھی علاقے کے ہو، جو اس طریقے سے انسانیت کے لیے اور مانوتا کے لیے کام کر رہے ہیں، تم حقیقی اللہ کے نبی کے جانشین ہو۔ آج تم کر رہے ہو، اگر ان علاقوں میں آنے والے 50 سال کے بعد اور 100 سال کے بعد بھی ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے، تمہارے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو نفرت پھیلانے والے ہیں اور امت کو اس طریقے سے مسلکوں کے نام پر توڑنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت میں ان سے بڑا فتین اور ان سے بڑا شیطان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ توڑنے والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد صرف ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو توڑو اور اپنی حکومت باقی رکھو، حکومت کو قائم رکھو، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ایسے شریروں، فتینوں اور خبیثوں اور شیاطین سے امت کے بھولے بھالے طبقے کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ مساجد کے ٹرسٹیوں سے، مسجدوں کے ذمہ داروں سے میں یہ درخواست کروں گا، آپ کے مسجد کے ممبر پہ کھڑے رہ کر اگر کوئی توڑ کی بات کرتا ہے، دوسری مرتبہ مت کھڑے رہنے دو اس کو، سمجھا اس کو کہ مسجدوں کے ممبر اور یہ جو فتاوی کی کتابیں ہیں امت کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی توڑنے کا کام کرتا ہے تو مسجد کے ممبر کا غلط استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا واعظ ہو، خطیب ہو، مبلغ ہو، پھر کوئی بھی اپنے وقت کا ترم خواں ہو۔ میری درخواست ہے یہ مسجدوں کے ذمہ داروں اور ٹرسٹیوں سے، یہ مسجدوں کے ممبر اس کے لیے ہے، ایسے اس طریقے کی فتوے بازی کرنے کے لیے، امت کو مسلکوں کے نام پر توڑنے کے لیے۔ حالات کیسے ہے، وقت کیسا ہے، ارے اپنوں کو دو چھوڑ کر ابھی تو دوسروں کو بھی گلے سے لگانے کے حالات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان پہلے سے اس کے اوپر عمل کرتے آتے تھے نا، آج یہ حالات نہیں پیش آتے تھے، یہ ملک 100% اللہ کی ماننے والا ہوتا تھا۔ لیکن چلو اب جو ہو گیا گیا، لیکن اللہ نے ہم کو موقع دیا، انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق اور کردار والے راستے سے، جیسے ابھی ہمارے یہ نوجوان یہ پورے علاقوں میں جو محنتوں میں لگے ہیں، اس راستے سے انشاءاللہ ضرور ہدایتیں پھیلیں گی۔ ماشاءاللہ خوشی ہوئی، نوجوانوں نے مندر کو صاف کیا، یہ سچے مسلمان ہیں، یہ حقیقی اسلام ہے۔ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے، سب کو اپنا سمجھ کے لے کر چلو۔ اور یہ بھامٹا صلاح ابھی میرے منہ سے نکلیں گے اور 2-4 باتیں میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو، یہ بھامٹا یہ امت کو یہ مسئلے سکھا رہا ہے، یہ کہ دوسرے مسلک والا آ گیا، گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ جس شریعت میں اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یہاں وہ مسلمان کے ذبیحے کو اور مسلمان کے گوشت کو حرام قرار دے رہا ہے۔ یہ کائی کے لیے؟ اگر امت کو توڑیں گے تو ہی امت اپنے قریب میں آئیں گی نا، جوڑنے کی بات کریں گے تو پھر پوری امت جڑ جائیں گی، تو اپنی چودراہٹ کہاں سے باقی رہے گی؟ پھر اپنے کو کوئی چودھری صاحب، مفتی صاحب کوئی نہیں بولیں گا۔
تو جوڑنے کی بات کائے کے لیے کرنے کا ہے؟ توڑنے کی بات کرو. تو یہ فتین جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اس لیے یہ توڑ کی بات کرتے ہیں. اللہ ایسے فتینوں کے فتنوں سے ہمارے گاؤں کی، ہمارے بستیوں کی، ہمارے علاقوں محلوں کی حفاظت فرمائیں. اور مساجد کے ٹرسٹیوں سے پھر ایک مرتبہ درخواست، ایسوں کو پہلے ہی سمجھا کے بیان کے لیے کھڑے کرو. امت میں جوڑ کی بات کرو، جوڑ کی، توڑ کی بات مت کرو. پہلے ہی امت بہت ٹوٹ چکی ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.